मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसी सिफ़त के साथ नवाजा कि जिस सिफ़त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ मंसूब किया, और वो क्या है? वह है तरबियत। तरबियत का माना है पालना, पोसना, बड़ा करना, खान छांट करना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम भी है रब। रब का भी यही माना है। और आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरब्बी बनाकर भेजा, तो मुरब्बी भी तरबियत करने वाले को कहते हैं, और रब भी। और आप भी जो सोच और फ़िक्र लेकर आए हैं वो है तरबियत। और स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद भी है कि तरबियत की ज़रूरत और अहमियत और औलाद की तरबियत करने का तरीक़ा। ऊपर हाल में ख़वातीन माएँ भी मौजूद हैं, और मौलाना साहब ने बताया कि दोनों की सहूलत के लिए पश्तो में भी बात करनी है। तो मैं उनकी सहूलत के लिए थोड़ी थोड़ी बात जो है ना वो पश्तो में भी करता रहूँगा। उर्दू के लिए सारी स्लाइड यहाँ पर चलेगी, यही बात हम पश्तो में तब्दील करेंगे। ज़मा देर इज़्ज़तमनी और मोहतरम ख़ुवेंदे पास मौजूद ही जो दागी शुक्रिया मद कौमा जो प्रोग्राम तलागल और दखपलो बच्चों तरबियत कवलो और दागी द ज़िम्मेदारी सबूती वर्कड़लो अल्लाह जल्ल जलालहू दे ज़मुल दल तनास्ता खपल दरबार के कबूल व गर्ज़ई। ज़मुल दनन प्रोग्राम मौजूद है दखपलो बच्चों तरबियत सुमरा ज़रूरत दे दागी अहमियत सुमरा दे और दागी द तरबियत कवलो तरीक़ा सदा ज़मुल दनन द मजलिस खुलासा आगा द तरबियत मकसद, द तरबियत ज़रूरत, और चे तरबियत नवी दागी नुकसानात से दी, और तरबियत द चा ज़िम्मेदारी द उस्ताद दा, द माशरे दा, द वालिदैन दा। नो तरबियत चिदा दा द वालिदैन ज़िम्मेदारी दा। अल्लाह ताला इंसान दा दौलत बसूरत के ढेर घटा और बेहतरीन खैस्ता तोहफा वर्कड़ी। ददी तोहफे हिफाजत तबारा अल्लाह जल्ल जलालहू इंसान दादा जिम्मेदारी वर्कड़ी दा चिदागे हक दा दे चिता दागी तरबियत हो। और तरबियत माना और मफहूम से दे मुझियो वना वलगो मेवादार वना अगर चंद से प्रिक दी न मेवे के अगर ख़ुन नवी और चिदागी खान छांट कई आगे नजगी लेरे कई और बेमाना गैर ज़रूरी अगर वाखा वर सर रखतली भी अजगी वर सर रखतली आगा वर न लरे कई आगे सरद आगे पर मेवा की मुखन पैदा कीगी कि आगा सायादार भी सूरी वाले भी दागी को सूरी की में इजाफा की कम दसी प्रिक दी और दस हो द सड़क पगाड़ बनी रखी जी और आगे तो वही जंगल और जंगल नखल को तो वहशत वर्जी मीने वर सर न पैदा की और पकूर की चिमू मोड़ू के वंदा के गार्डन और जाम जुड़ू और पार्क जुड़ू आगे दखल को मैदान जी जुड़े वर तकी की जिज्जत तकी ना वो जंगल तनवर वली जंगल बानी मेहनत न देश और पार्क चिमू जोड़ कर दे खैस्ता चमन में जोड़ कर दा आगे दखल गुजड़ी की बिया बिया वर दे और नास के ऊपर की ढेर वक्त पूरी जिसमा दिल तरूह खुशा बस दा मिसाल द माशुमाना होने कमुम द आगे तरबियत को नो द हर सड़ी बागी सरा खबरी कौलो तम जड़ की जमुन माशुमाना जो सबा लुई शी दुई सरबा दखल को नास थे तम जड़ की तेरा द अखलाक ढेर खदी रवैया ढेर खदा कचर द सिनवी जब
حدیث مبارکہ کی راځي چې بدترین دی هغه انسان چې د هغه رویې او سخت لهجې د وجې خلک هغه پرېږدي چې زه د سره خبرې نه کوم، د ده خو ژبه هم سمه نه ده، د خو د غږېدا چل نه دی زده، وایي هغه د معاشرې بدترین انسان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کا بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی زبان کے غلط استعمال اور بدگوئی اور سخت کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری جو یہ درمیان میں لکھی ہوئی ہے کہ اولاد کی تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، تو اس سے لوگ ہمارے بچوں کی طرف میلان اور ان کے ساتھ بولنا، ان کے ساتھ بات کرنا یہ چھوڑ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ نا خپل بچو د پاره یو دعا غواړي، ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك۔ اے پروردگار مجھ دواړه څوک زه او زما بچے، یعنی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام مکمل طور باندې خپل فرما بردار وګرځي۔ اوس نبی د خپل بچی نبی د لپاره دعا غواړي چې انبیاء ته د دې دعا او د تربیت حاجت شته، ضرورت یې شته، ورته موږ ته ولې ضرورت نشته؟ او موږ عموما دا کار کوو چې هغه ډېره غټه غلطیم ده، خپل بچی ادارې ته ور حواله کو او بس مکمل طور باندې ذمہ داری هغوی ته ورکړو، که سکول دی بس اوس د استادانو ذمہ داری ده، که مدرسه ده مکتب دی بس دا د استاد ذمہ داری ده۔ ګوري دا یو پکی په موږ باندې چت پورې ځوړند ده، د دې درې وزري دي، دې ته موږ ناست یو، دا ښایسته هوا کوي، دې نه چې یو وزر لرې کړي چلیږي خو به روان خو به وي خو فایده به نه کوي، اوس چې دا چلیږي بجلی بل به هم راځي، اخراجات هم کېږي او خلک مکمل ډیوټي هم ورکوي او دا پکې هم استعمالیږي، دا په یو وخت سره سره ختم شي، ولې چې استعمالیږي خو خلکو ته به فایده ورنه کړي، ولې دې کې درې وزر دي، هغو کې یو وزر ذمہ داري نه ده ادا کړې۔ اوس که چېرته دې نه موږ مکمله فایده اخلو، د دې درې وړه وزر به موږ مضبوطوو، دا په خپله ذمہ داري ادا کوي، استاد، طالب، والد، دا درې وزر دي، دې نه چې یو وباسي استاد به دا دوه وزر بیا فایده نه کوي، چلیږي خو بل بیا موږ وایو چې موږ خو فیس ورکوو موږ ماشوم ته چې دا هغه فایده نشته، یہ ہمارے اوپر پنکھا لٹک رہا ہے، اس کے 3 پر ہیں، اس سے مکمل طور پر فائدہ اسی صورت میں ہے کہ یہ تینوں پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس میں سے ایک پر کو نکال دیں جی یہ اس کو رکھ دو بھی، جب یہ 2 استعمال ہو جائیں گے پھر ہم تیسرا لگائیں گے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے اپنی آنکھ پہ پٹی لگائی ہوئی تھی، کس نے اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ کوئی پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ کہا بھائی اس کو بند کیا ہوا ہے، یہ استعمال کر رہا ہوں، جب یہ پرانی ہو جائے گی نا کام چھوڑ دے گی پھر یہ لگاؤں۔ اگر ہم ایک پر اتار کے رکھ دیں کہ بھائی یہ 2 استعمال ہو جائیں گے پھر یہ تیسرا لگائیں گے، تو پنکھا تو چلے گا، بل بھی آئے گا، خرچ بھی ہوگا، لیکن اس کا فائدہ نہیں۔ سارا دن پنکھا چلتا رہے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک والد کو میں نے یہ مثال دی تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو 2 پر والا پنکھا بھی تو ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے کہ بھائی میں ذمہ داری سے نکل جاؤں، کہتے کہ میں تو آپ کو 2 پر والا پنکھا بھی دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا 2 پر والا کبھی 2 پر والا بن جائے گا، ایک اتار دو۔ میں نے کہا 2 پر والا پنکھا میں نے دیکھا ہے، وہ جو قصاب نہیں ہوتا وہ کسائی،
اس کے پھٹے کے اوپر لگا ہوتا ہے، دیکھا ہو شاید آپ نے، 2 پروں والا، وہ مکھیاں اڑانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جب 2 پروں والے پنکھے چلائیں گے نا تو صرف مکھیاں ہی اڑائیں گے، پڑھائی تو نہیں ہوگی۔ اور یہی والدین آ کر کہتے ہیں کہ بچے اسکول میں آ کر، مکتب مسجد مدرسے میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ نتائج تو آ نہیں رہے، فیس تو ہم دے رہے ہیں۔ کوئی فیس سے تو بچے نے چلنا نہیں ہے، فیس سے تو معاملات چلیں گے۔ پنکھا تو چل رہا ہے، بل آئے گا، ہم جا کر واپڈا میں درخواست دیں بھئی ہمارا تو پنکھا ہوا ہی نہیں دیتا اور تم نے اتنا زیادہ بل بھیج دیا۔ وہ کہیں گے تمہارے پنکھے کا مسئلہ ہے، چل تو رہا ہے نا، ہوا دیتا ہے یا نہیں دیتا، چلتا ہے نہیں چلتا۔ مدرسہ تو کھلا ہے، استاد محترم تشریف فرما ہے، لائٹس پنکھے چل رہے ہیں، بچے کے نتائج پورے اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ ایک پر موجود نہیں ہے یا وہ ڈھیلا ہے۔ کبھی کبھار ذمہ داری ادا کر لیتے، کبھی نہیں کرتے۔ اس کے لیے ہم تینوں لوگوں کو اکٹھا ہونا ہو، 3 لوگ۔ اس وقت تعلیم کے معیار کے اندر کمی یقیناً حکومت اور سرکار کی بھی نااہلی ہوگی کہ انہوں نے نصاب اس طرح کا ایک جامع اور مانع نہیں بنایا۔ یہ میں آل ورلڈ بات کر رہا ہوں، اس میں مسجد، مدرسہ، مکتب، اسکول، کالج، یونیورسٹی سب شامل ہیں۔ اس کی بھی، ان کی بھی نااہلی تو ہے، بھئی نصاب اس طرح کا نہیں بنایا، نظام اس طرح کا نہیں بنایا۔ ابھی میں کل ایک کالج میں تھا تو وہاں جو ڈائریکٹر اور پرنسپل تھے وہ اس بات کو رو رہے تھے کہ کالج بچے جو ہے نا وہ کالج میں آتے نہیں ہیں۔ تو ایک اسکول کے پرنسپل تھے جن کے 6 اسکول تھے، غالباً 7، انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہمارا ہے، حاضری نہیں پوری۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی والدین ہم سے، کالج کے ڈائریکٹر نے کہا، والدین ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنا تعلیمی سلسلہ دن 12 بجے کے بعد شروع کریں، یعنی حاضری 8 کے بجائے 7 کے بجائے کتنے بجے ہو؟ 12-1 بجے ہو، تاکہ ہم اپنے بچوں کو تسلی سے اٹھا کر ناشتہ کروا کے بھیج دیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں، ہماری بھی خواہش ہے نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی غربت جو ہے نا یہ انسان کو دین سے منحرف کر دیتی ہے۔ غریب، غربت، فقر، غربت ہم جسے کہتے ہیں نا فقر، فقیری، مفلسی، جس کو کمانے کے باوجود اس کے پاس پیسہ نہ آتا، تو یہ آدمی کو دین سے پھیر دیتی ہے۔ ایک ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ایک ہے مفلسی، غربت، پیسہ ہی نہیں ہے، اس سے گھر کا نظم کیسے چلے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ دین چھوڑے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا، پھر عزتیں بھی نیلام ہوں گی۔ تو صحابی عرض کیا رسول اللہ مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے کاموں کو صبح فجر کے بعد پہلے وقت میں کیا کرو، یعنی کاروبار کو، کیونکہ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے میری امت کے لیے برکت چھپا رکھی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب اس صحابی نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا تو اس کے پاس اتنے پیسے، اتنی دولت آئی کہ اس کے گھر کے اندر اس کی جگہ نہیں رہی کہ اب رکھوں گا۔ اب اگر ہم اپنے بچوں کو 12-1 بجے بلائیں گے پڑھنے کے لیے تو وہ برکتیں کہاں سے آئیں؟ صبح نماز کے لیے اٹھنا اور حاضری مکمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کی یہ ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا۔ ابھی عید سے پہلے ایک عجیب معاملہ ہوا، یہ بطور کارگزاری ہے، بطور برائی نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ میں کلاس پڑھاتا ہوں چھوٹے بچوں کی، تو پڑھانے کے لیے آیا، ایک بچہ راستے میں گھوم رہا تھا اور بالکل کلاس کا ٹائم پورا تھا، 1-2 منٹ باقی تھے۔ تو بھی میں کلاس میں جیسے جانے لگا تو بچے کو باہر دیکھا، وہ گھوم رہا ہے گلی میں، اور لباس بھی اس کا وہ نہیں ہے پڑھنے والا، پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہے۔ میں نے اس کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، پڑھنے نہیں آئے ابھی؟ کہتے جی میں نے نہیں آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا آج، اچھا میں نے اس کو کلاس میں بلا لیا ادھر،
باہر گلی میں تھے، کلاس میں بلایا، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے آپ؟ آنا نہیں ہے یا آج نہیں آ؟ کہتے نہیں صرف آج نہیں آ۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں آ رہے آج؟ کہا آج ہمارے مہمان بھی آئے ہیں اور میں نے والدہ کے ساتھ شاپنگ کرنے جانا ہے، عید کے دن تھے۔ میں نے کہا بیٹا چھٹیاں تو دینی ہیں آپ کو، عید سے پہلے 1-2 دن چھٹی ہوگی، تو اگر آپ اس میں چلے جاؤ تو دیکھیں اب میں بھی آیا ہوں پڑھنے، باقی بچے بھی آئے ہیں، تو اگر ہم پڑھیں گے تو آپ کا تو سبق رہ جائے گا، اور ابھی دن بھی ہیں، اور اگر آپ اس کو صبح میں کر لو یا دوپہر کے میں کر لیا کرو یا شام میں کر لو، تو یہ عصر کا وقت جو ہے نا یہ تو ہماری کلاس کا وقت ہے۔ پر جیسے تھا اس کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا شاید گھر سے پریشر ہو، والدہ نے کہا ہو، والدہ نے کہا بھائی جانا ہی جانا ہے، میں نے اس کے گھر کال لیا، تو بے اختیار ایسی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا زبان پہ۔ میں نے کہا جی اذان کو بھیجنا نہیں پڑھنے کے لیے، یا شاید یہ کہا کہ بھیجا نہیں پڑھنے کے لیے، تو وہ جو بھی تھے سرپرست، والد تھے یا بھائی تھے یا جو بھی، انہوں نے کہا قاری صاحب 2 دن سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ تو اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ اگر میں مزید بات بڑھاؤں گا تو ایک جھوٹ کے پیچھے دوسرا، ہمارے استاد فرمایا کرتے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولو گے تو ایک بولو گے نا 100 بولنے پڑیں گے۔ تو وہ پھر ہمیں سمجھاتے تھے، جس دن کوئی بچہ گڑبڑ کر جاتا کہ ذرا پوچھتے تھے ہاں بھائی کل چھٹی کیوں کی؟ جی وہ فلاں جگہ پہ گیا تھا، خالہ کے گھر گیا تھا۔ خالہ کہاں رہتی؟ جی فلاں جگہ رہتی ہے۔ کیوں گئے تھے؟ فلاں کام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جب میں یہ پوچھتا ہوں نا یہ سارے کام، اور مجھے انکوائری چاہیے، پتہ چلے بچہ سچ بول رہا ہے نہیں بول رہا، کہتے ہیں وہ چلتے 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 بھی بہت سارے جھوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے کہا کرتے تھے کہ پہلے ہی نہ بولا کرو۔ تو میں نے فوری بات سمیٹی، میں نے کہا جی اذان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ باہر گلی میں گھوم رہا تھا، سائیکل چلا رہا تھا، اور اتنی سخت بخار والا بچہ سائیکل نہیں چلا سکتا، اور میں نے اس سے پوچھا تو یہ بھی نہیں کہتے کہ میری طبیعت خراب ہے، کہتا میں نے تو شاپنگ کرنے جانا۔ کل میں نے پھر ان کو بلایا، میں نے کہا جی دیکھیں وہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ چھٹی کر رہا ہے اور ہم اس وجہ سے استاد سے اس کو بچاتے ہیں کہ یہ جرم کے اندر مزید پکا ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ چھٹی پر ہے یا نہیں، آپ کو تو مجھ سے پتہ چلا، پھر آپ اس کا وہ ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اس کو مزید اس کام کے اوپر پکا کر رہے ہیں۔ بچے نے چھٹی کی ہے، ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، بچہ کہیں راستے میں گڑبڑ نہ کر رہا ہو گھر سے۔ اور میرے ساتھ ایسا بھی ہوا، ایک بچہ مسلسل چھٹیاں کر رہا ہے، اس کے والد یہ ناریل کی بیچتے ہیں، ناریل، وہ راستے میں مل گئے مجھے، میں نے پوچھا جی بچہ نہیں آ رہا؟ کہا جی وہ تو روز آتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دو گے، گلی میں کھڑے ہیں، گرمی بھی ہے، کلاس میں چلتے ہیں۔ کہتا بیٹھے، اکرام بھی ہوا، گپ شپ ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بچہ کتنے دن سے آ رہا ہے؟ کہتے چھٹی تو کی نہیں اس نے۔ میں نے کہا دیکھو کہاں ہے، کلاس لگی ہوئی ہے، کہاں ہے بچہ؟ میں نے کہا آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، جب سارے بچے تو ہو جاتے ہیں پورے، آدھے 15-20 منٹ میں 10 منٹ میں ہو جاتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے، شاید بچہ گھر کا کوئی کام کر رہا ہو، لیٹ ہو گیا ہو، اور 100 مسائل۔ اب جب وہ انتظار کیا، انہوں نے بچہ نہیں آیا، اور غصے میں پھر ان کو سمجھایا، کہنا کچھ نہیں ہے، صرف دیکھیں گیا کہاں، گھر کے گھر پتہ کیا، کہتے ہیں جی نہیں ہے، تو چلا گیا پڑھنے۔ اب تحقیق کے بعد وہ بیچارہ گھومتے گھومتے اس کو ڈھونڈ لیا کہ وہ سروور کلب کے اندر تھا، مار مار کے لے کر آئے کلاس میں۔ میں نے کہا جی دیکھیں اگر ہم پہلے دن سے رابطے میں رہتے، وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے، یہ ملاقاتیں اس لیے ہوتی ہیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بچوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ بچہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور اسی بہانے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل جاتی ہیں، استاد کہہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ پڑھنے پڑھانے کا دور ہو گیا، ابھی تو موبائل نے آ کر، وہ پہلے کچھ لوگ اخبار پڑھ لیتے تھے، اس سے بھی گئے۔ پہلے تو اخبار پڑھنے کی عادت تھی نا، تو وہ آدمی کو مطالعے کی طرف لے آتے تھے، چلو یار اخبار میں یہ کالم لکھا ہوا یہ پڑھ لو، کوئی حدیث لکھی ہے وہ پڑھ لو، کسی نہ کسی بہانے کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اب تو اس سے بھی گئے۔ یہی مجالس ہوتی ہیں جس میں کوئی پوائنٹ ملتا ہے اور وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ ملاقاتوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کم من فئۃ قلیلہ،
اللہ تعالیٰ نے کم ہی جماعت کو غلباً فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب کیا ہے۔ اچھائی جو ہے نا وہ معاشرے میں ہوتی کم ہے لیکن غالب ہوتی ہے۔ معاشرے میں ایک اچھا آدمی ہو نا تو وہ سب کے اوپر قیادت کرے، سب کو لیڈ کرے، سب کو ٹھیک کر دے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ ہمارے پاس تو 100 بچہ ہے اور ہمارے پاس 5-6 والدین آئے، ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک کے 10 ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک گھر سے 10 آتے ہیں تو چلو یہ 6 لوگ ہیں تو 60 بچے ہیں۔ ایسے لوگ اب بھی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے صرف بیٹے 11 ہیں، صرف بیٹے 11، میں 3-4 بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ تو کوئی ہوتا ہے نا، سارے تو نہیں نہ ہوتے۔ اب دیکھیں بہت سارے والدین اس وقت اس ذمہ داری سے باہر ہو گئے، تو یہ انہی والدین میں پھر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کی کلاس کتنے بجے شروع کریں جی؟ 12 بجے، کیونکہ 12 بجے تو پڑھا کے دوبارہ سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم 12 بجے اٹھیں گے تو وہ والدہ سے پھر پوچھا کہ کیوں آپ 12 بجے ٹائم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد آتے ہیں عشاء کے وقت، مغرب کے وقت جاب سے، تو پھر وہ اسی وقت آتے ہی بغیر کچھ کھائے پیے اور پانی کا گھونٹ لیے سو جاتے ہیں۔ پھر رات 11-12 بجے اٹھتے ہیں، پھر ان کے لیے میں رات کا کھانا تیار کرتی ہوں گرم، پھر وہ کھاتے ہیں، اور وہ اور ان کی والدہ یعنی بچوں کی دادی یہ دونوں پھر موبائل کھول کے نا ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں صبح تک، اور بچے بھی ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں صبح اذان ہوتی وہ دوبارہ سو جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھا لی کبھی نہیں پڑھائی، یعنی زبردستی کر لی تو پڑھ لی، نہیں تو میں بھی ایک جان کبھی کاموں میں لگ گئی کبھی تھک گئی، تو کہتے ہیں نماز بھی گئی، تو کہتے ہیں جب دوبارہ سوتے ہیں نا تو 4-5 گھنٹے پھر چاہیے، تو 10-11 بجے اٹھتے ہیں، تو پھر وہ 12 بجے جا کے ریڈی ہوں گے۔ تو ایسے لوگ پھر کیسے قیادت کریں گے؟ اور اگر وہ قیادت کرتے ہیں تو وہ شاعر کہتا ہے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہمیں لوگ بڑے شوق سے سن رہے تھے یار، بڑے اچھی لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم ہی داستاں کہتے کہتے سو گئے۔ معاشرے نے تو فوت ہونا ہے، اس لیے وہ پہلے ہمارے ایک دوست کا میں نے ایک جگہ کہا کہ سویا ہوا معاشرہ، وہ کہتے ہیں سویا ہوا کہاں، سویا ہوا تو پھر جاگ جاتا ہے، یہ تو دنیا سے گیا ہوا معاشرہ ہے، اس کا جاگنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ چند والدین ہیں جنہوں نے معاشرے کو جگا کے رکھنا ہے، اور ان بچوں نے آگے لیڈ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی دیکھیں، صبح صبح آ گیا فکر کی، اس میں اللہ نے برکت ڈالنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ نہیں فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، ادھر سے ہم جو کچھ سیکھیں نہ سیکھیں، اس مشقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بھی پھل دینا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ تمہارے ذمہ نتیجہ نہیں ہے، تم پاس ہوتے ہو فیل ہوتے ہو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارے ذمہ صرف کوشش ہے، تم کوشش کرو، نتائج مجھ پہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، قرآن کی آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے ذمہ صرف کوشش ہے۔ اگر ہم نتائج کی طرف جائیں کہ میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن نتیجہ نہیں آ رہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 950 سال محنت کی اور 83 لوگوں کو بچا پائے، وہ مسلمان ہوئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے قیامت والے دن میدان حشر میں تمام امتوں کے اوپر فخر ہوگا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ فرمایا کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کی 4 صفحے ہوں گی، کسی کی 2 صفحے ہوں گی، کسی کی 1 ہوگی، کسی کے چند لوگ ہوں گے، کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے 1 مقتدی ہوگا، فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کامیاب ہے وہ، ایسا نہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے اوپر پورے اترے، آپ نے کوشش کی، محنت کی، آپ نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور یہی ہم کرتے رہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک کوشش یہ جوڑ لیں کہ جو ہمارے ساتھ جاننے والے لوگ ہیں جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ہم ان کو بھی فکر مند کریں کہ دیکھو بھی اتنا اچھا پروگرام ہوا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہوئی، تو آپ تشریف لاتے کتنا فائدہ ہو جاتا۔ یہ ہے رہنمائی کرنا دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو مسجد کا راستہ پتہ نہیں ہے، تو اس نے پوچھا بھی مسجد کا راستہ کہاں ہے؟ تو آپ آ رہے تھے، آپ نے کہا بھی آ جاؤ میرے ساتھ،
میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اب آپ نے نماز پڑھی، آپ کو اپنی نماز کا بھی اجر ملا، اور وہ جو اس نے نماز پڑھی نا اس کے اجر کے برابر ایک اور اجر ملے گا۔ اب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ آپ نماز پڑھنے نہیں آ رہے، کسی نے نماز راستہ پوچھ لیا، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا، اب ایک اجر تو مل گیا آپ کو اس کے نماز پڑھنے کا۔ تو اگر آپ اس آدمی کو تیار کر لیتے ہیں، یا جو میری مائیں اوپر موجود ہیں وہ ماؤں کو تیار کرتی ہیں کہ آپ آئیں یہاں، ان کے بچے آگے جب سیکھیں گے ان کا اجر بھی آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت تو اجر دینے کے لیے تاک میں رہتے ہیں کہ کیسے میرا بندہ مجھ سے اجر کمانے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ اس کو اس جیب میں ڈالتے ہیں، معمول ہے ادھر ہی جیب میں ڈال، کسی دن جلدی میں یہاں ڈالتے ہیں اس جیب میں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب اچانک آپ کو ضرورت پڑی یار موبائل، وہ بھائی موبائل کہاں گیا؟ یہ دل کو جھٹکا لگا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے کہیں مستقل رکھتے ہو اور وہ رکھنا اس دن وہاں نہیں رکھے کہیں اور رکھ دیے، تو وہاں جب آپ نے ہاتھ ڈالا اور پیسے نہیں ملے تو آپ کو ایک دھچکا لگا کہ کہاں گئے، پھر یاد آیا کہ بھائی وہ تو اس جیب میں تھے اور یہاں سے آپ نے نکال لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دھچکا لگا نا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتے ہیں۔ کیا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیکی دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ تو نیکی دینے کے، حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں تھا تو راستے میں مسجد میں نماز پڑھی، ابھی نماز پڑھی ہی تھی کہ تیز ہوا چلی، آندھی، اور باہر کا سارا کچرا مسجد میں۔ تو کہتے ہیں جی میں نے کچرے سے پوچھا کہ بھائی تم نے مسجد گندی کر دی؟ انہوں نے کہا بھائی ہماری کیا ضرورت ہے مسجد گندی کرنا، تو ہوا چلی اور ہمیں اٹھا کر اندر، میں تو بے جان چیز ہوں وہاں باہر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ہوا سے پوچھا کہ بھائی تم اس طرف وہ کیوں چلے، سارا کچرا مسجد میں لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میری کیا جرت ہے کہ میں مسجد کو گندا کروں، فرشتے نے مجھے اس طرف چلایا تو میں ادھر کو چل پڑی۔ فرشتے سے پوچھا کہ تم اس کو کہیں اور نہیں چلا سکتے، دیکھو ساری مسجد کچرے سے بھر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تو اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں، اللہ جل جلالہ نے مجھے حکم دیا کہ ہوا کو اس طرف چلاؤ، میں نے ادھر کو چلا دیا۔ اللہ سے درخواست کی یا اللہ یہ ہوا چلی، فرشتے کو حکم ہوا، اس نے ہوا کو چلایا، ہوا ادھر کو چلی، کچرا مسجد میں آیا، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ہی فرشتے کو حکم دیا کہ ہوا کو اس طرف چلاؤ تاکہ کچرا مسجد میں جائے اور میرے بندے مسجد کی صفائی کریں اور مجھ سے اجر کمائیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اجر دینے کے طاق میں ہے، منتظر ہے کہ میرے بندے کسی بہانے مجھ سے رشتہ جوڑ لیں اور میں ان کو نیکی دے دوں تاکہ یہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی ایسی عادات اور صفات پیدا ہوں۔ تربیت کے کچھ مقاصد اور فوائد آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، بچے کی تربیت ہوگی تو آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی، بچوں کی طبیعت میں اچھائی کی رغبت پیدا ہو جائے اور برائی کی نفرت پیدا ہو جائے، بچے اچھائی کو ترجیح دیں، برائی کو ترجیح نہ دیں، بچے اچھے شہری بن جائیں۔ آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ مایوسی نہیں ہے لیکن فکر کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان موٹر سائیکل پکڑتے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے لے جاتا ہے کہ راستے میں کہیں پانی کھڑا ہے، یہ بھی ہماری بڑی نااہلی۔ لیکن بہرحال اب راستے پکے کرنا یہ تو اسلام کی ان بنیادی ذمہ داریوں میں نہیں ہے کہ اصل تو ایمان کی پختگی ہے نا۔ راستے میں کسی جگہ کیچڑ ہے وہ ایسی تیزی سے اڑا دیتے ہیں کہ سارے کپڑے گئے۔ بائک پہ کوئی جا رہا ہے، اب وہ ہر وقت خطرے میں، ایکسیڈنٹ سے بھی خطرے میں اور لوگوں کی شر سے بھی خطرے میں۔ ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں، پان کھا رہے ہیں، نسوار کھا رہے ہیں اور موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے باہر نکال کے اب پیچھے آنے والے سب اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، ان کے کپڑے بھی بھر جاتے ہیں اور وہ ایسا داغ کے کبھی جاتا نہیں ہے۔ اس سڑک پہ میں جا رہا تھا، ایک بڑی سڑک پہ، اب ٹریفک تو
ایک بڑی گاڑی کے ساتھ میری بائک جڑی ہوئی تھی، ادھر بھی گاڑی ہے ادھر بھی. ایک نامعقول نے سگریٹ جلایا ہوا تھا تو باہر پھینک دیا، وہ سیدھا میرے کپڑوں کے اوپر آ گیا. بائک پہ بیٹھا ہوا تھا تو اب خدا نہ خاصا وہ ٹینکی اگر معمولی سی بھی لیک ہوتی یا ڈھکن لیک ہوتا تو تباہی ہو جانی تھی، تو بلاسٹ ہو جانا تھا. مجھے بھی اندازہ تب ہوا جب مجھے جلن ہوئی. ساری توجہ ٹریفک کی طرف تھی کہ کوئی گاڑی نہ آ جائے، میں کسی کو نہ ماروں. جب مجھے جلن ہوئی تو اندازہ ہوا کہ کپڑے جل گئے. جلدی سے میں نے ایسے کیا تو اسی وقت بھی خطرہ تھا کہ لگ نہ جائے، کہ وہ ایک ہاتھ چھوٹ گیا بڑی تیزی سے. تو وہ گاڑی والے کو کہا کہ اللہ کے بندے تم نے کیا کیا؟ بس اس نے سوری کہہ کے جان چھوڑایا. دیکھیے معذرت کے ساتھ معافی تو مل جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو بھلایا نہیں جاتا، بھلایا نہیں جا سکتا. معاف تو کیا جا سکتا ہے، بھلایا نہیں جا سکتا. اس کی ایک مثال لیجیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور ایسے محبوب چچا کہ ساری زندگی ان کی شہادت کا زخم دل میں تازہ رہا. ان کے غلام نے شہید کیا، اور جیسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا واقعہ معروف ہے، مشہور ہے، آپ نے سنا ہے. وہ غلام مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. آپ علیہ السلام نے کہا میں نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہوں گا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن برا آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے میرے سامنے ہمیشہ نقاب میں رہنا ہے. یہ ہے، معاف تو کیا جا سکتا ہے، بھلایا نہیں جا سکتا.